अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, इस वक्त बलूचिस्तान में बर्फबारी और हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी है। 20,000 के करीब अफराद बेघर हो चुके हैं और मकरान डिवीज़न और कलाट डिवीज़न, जिसके बारे में मैं बारहा आपको इसका बता चुका हूं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिवीज़न है जो 60 डिस्ट्रिक्ट अपने अंदर रखता है। खोजक टाप पर भी ट्रैफिक मामूल के मुताबिक नहीं है, वहाँ पर भी ट्रैफिक बंद हुई है। खोजक टाप पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है। नोकंडी में नदी नालों में तुग़यानी, नोकंडी और फिर ये जो ईरान के साथ जो मुल्हिका ख़ास तौर पे बॉर्डर के साथ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर इस वक्त नदी नालों में तुग़यानी का मामला है। और गवादर इस वक्त सैलाबी नालों की जद में है और घरों में पानी भी दाखिल हो चुका है। और तहसील चागे, दोबन चाव, गटब्रुत और यहाँ पदक में भी सूरत हाल काफ़ी गंभीर शक्ल इख्तियार कर चुकी है। तुरबत और गवादर में नकासी आप का जो मामला है उस पर काम जारी है, क्योंकि यहाँ पे नकासी का बहुत बड़ा इशू है। दूसरी जानिब अगर हम बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों की बात करें, जिसमें किला सैफुल्ला, कान मेतरज़ई, जोब तक का जो सूरत हाल है और तोबा काकड़ी और चमन, यहाँ पर भी बर्फबारी से जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसका मसला बन चुका है और ख़ास तौर पर ट्रैफिक जो है वो भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। इस वक्त PDMA NDMA के साथ मिलकर किस हद तक बलूचिस्तान में इस रेस्क्यू का काम कर रही है और जो लोग इस वक्त बेघर हो चुके हैं उनका किस तरह रेस्क्यू कर रही है और जो ओवरऑल सूरत हाल है। एक बात तो सच है कि बलूचिस्तान में जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो इतनी वेल इक्विप्ड नहीं है, जबकि बलूचिस्तान में अगर आप देखें तो ज़लज़ले, आफ़ात, कुदरती आफ़ात, सैलाब और बर्फबारी पहले भी तबाही मचा चुकी है। लेकिन अब तक जो सूरत हाल है उसमें एक बात तो अहम है कि सूबाई हुकूमत ने इस पर काफ़ी हद तक काबू पाया है और इसी हवाले से बहुत काम भी किया है। हम सबसे पहले इस हवाले से बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है एक्सीलेंसी गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर अहमद आगा ने। गवर्नर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान टेलीविज़न को वक्त दिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। गवर्नर साहब, ये बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? मेरा राब्ता हुआ है हमारे DG PDMA से भी, उनसे भी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। इसी तरह हमारा NDMA से भी राब्ता हुआ है। इस वक्त सूरत हाल है क्या? शुमाली इलाकों की बात हम करें, किला सैफुल्ला, कान मेतरज़ई और नीचे खानुज़ई तक का जो इलाका है, यहाँ पे ट्रैफिक भी मामूल के मुताबिक नहीं थी और कलाट डिवीज़न और मकरान डिवीज़न में काफ़ी तबाही हुई है। क्या इकदाम किए गए गवर्नर साहब? आपने किस तरह की हिदायत जारी की हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत अरसे बाद अल्लाह ताला ने करम की, एक रहमत की है, तो इससे तो हम अल्लाह ताला की शुक्रगुजार है और अल्लाह ताला हमें हम पर और इसी तरह की रहमत अता फरमाए ताकि हम हमारे साथ साथ जो इंसानों के साथ बेज़बान जो लोग मखलूक अल्लाह ताला उनको भी आबाद रखे, क्योंकि माल मवेशियों का हमारा सूबा है। और दूसरी बात यह है कि चूंकि आपको पता भी है कि बलूचिस्तान में इस तरह की बारिशें जो हो जाती है तो लाजमी तौर पर तुग़यानी आ जाती है, पहाड़ी इलाका है और इसमें आर्जी तौर पर कुछ रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन ये मुस्तकिल तौर पे तो नहीं होते। इतनी बारिशें तो हो गई है लेकिन इतनी मुसलसल अभी तक कंटिन्यूटी से अभी तक जारी नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैंने PDMA को पाया है तो इंशाल्लाह PDMA भी अपनी एफर्ट्स पूरी तरह कर रही है और उन्होंने जो इलाके जो है, जो इफेक्टेड इलाके हैं मतलब बारिशों से या जो रास्ते बंद हैं, उनके लिए अपनी मशीनरी, अपनी व्हीकल्स वो भी रवाना की है, वो भी वहाँ काम कर रही है। और जहाँ तक आपने बात की सुदरन एरिया, हमारे ग्वादर इस एरिया की जो बात आपने की, बिल्कुल वहाँ बारिशें बहुत मूसलाधार बारिशें हुई है, पानी ज्यादा आया है, लेकिन गवर्नमेंट ने हर तरह से उनकी हेल्प की है और इस सिलसिले में इमरजेंसी भी नाफिज की है। और तमाम जितने भी हमारे इदारे हैं, आज भी मेरी NDMA के चेयरमैन जो थे जनरल साहब से, अजीज साहब से, उनसे आज भी बात हुई है, कल भी मेरी बात हुई है, तो उन्होंने भी अपने तौर पर तमाम जितने भी अफेक्टेड एरियाज हैं उनमें ये खेमे और खुराकी बात जो है वो रवाना कर दी है। और इसके साथ हमारे भी इदारे जो PDMA हैं और रेड क्रिसेंट है और दूसरे इदारे हैं, हमारे NGOs जो मुसलसल वहाँ पहले से भी काम करते रहे, उन्होंने भी काम की। तो ये मैं आपको बता दूं इंशाल्लाह इस तरह जो भी आफत आई है, अभी हरनाई में भी जो आफत आई है ज़लज़ले की शक्ल में, लेकिन जिस तरह हमारे इदारों ने, हमारे हेल्थ के इदारों ने, हमारे डॉक्टर्स ने, DHOs ने वहाँ लोगों की हेल्प की है और आम लोगों ने, फिर इसी तरह PDMA ने मेरी तरफ से और NDMA की तरफ से जो हेल्प हुई है, इंशाल्लाह मैं मिसाली हेल्प हुई है उनकी, और कोई ऐसा बंदा वहाँ नहीं रहा
جس کو یہ خوراکی مواد یا ضروریت کی اشیاء جو ہے نہ پہنچی ہو. تو اس کے ساتھ ساتھ 21 کروڑ تقریباً 22 کروڑ روپے تو فیڈرل کی گورنمنٹ سے ان کو 12,000 کی شکل میں خالی ہرنائی کی ڈسٹرکٹ کے لیے آئے. تو اس کے ساتھ ساتھ ری کنسٹرکشن کے جو ان کے گھروں کا تھا ان کے بارے میں بھی آئے وہ ان کے لیے بھی تقریباً 5,500 ہزار تو اپروو ہو چکے ہیں اور 3,000 جو پارسل اور رہ گئے ہیں, پارسل جو گھر ڈیمیج ہوئے تھے, ان کو بھی انشاءاللہ جلد از جلد ان کو بھی اس پیکیج میں شامل کر دیا جائے گا اور ان کو بھی بھرپور کی جائے گی. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آفات سے بچائے. جہاں بات آتے ہیں انشاءاللہ ہم ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں اور ایک یونٹی سے, ایک اتحاد سے. اور میری کوشش یہ ہوتی ہے تمام اداروں کو بر وقت ان کو آگاہ کروں, بر وقت ان کو موبلائز کر دوں تاکہ وہ لوگوں کی ہیلپ کے لیے چلی جائے. اور انشاءاللہ جلد میں خود بھی ان علاقوں کا دورہ کروں گا اور پھر اسی طرح لوگوں سے بھی ملوں گا اور جو بھی کمی بیشی ہوئی انشاءاللہ ہماری استطاعت, ہماری کوششوں کے مطابق ہم ان کو پوری کریں. اچھا آغا صاحب, آپ نے بالکل بلا شبہ آپ نے ہرنائی میں جو زلزلہ آیا اور ہرنائی کے جو لوگوں کی مدد کے لیے آپ خود پہنچے, ہم نے خود بھی دیکھا کہ سب سے پہلے گورنر بلوچستان وہاں پہ موجود تھے, آپ ورکر بھی ہیں اور آپ نے بہت کام بھی کیا ہے. ایک ایشو ہمارا آئے گا, ہماری کیپیسٹی کے بہت سارے ایشوز ہیں, ہمارے پاس فنڈز کی فراہمی بر وقت نہیں ہو پاتی ہے, وہ بھی ہمارا ایک ایشو ہے. ایک تو پی ڈی ایم اے جو ہے وہ ویل اکوپڈ نہیں ہے اور پی ڈی ایم اے کی اتنی زیادہ ریچ بھی نہیں ہے اور کچھ مسائل ہمارے ہیں. بعد میں فائنینشیل ایشوز بہت زیادہ آئیں گے, ہمارے جو لوگ بے گھر ہو چکے ہیں یا جن کو ریسکیو کی ضرورت ہے یا جن کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں, اب باغات کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہوگا. تو ان لوگوں کو کمپلسیٹ کس طرح کیا جائے گا؟ کوئی اس حوالے سے آپ کی وفاقی حکومت سے بات ہوئی ہے کہ کوئی غیر معمولی فیصلہ وفاقی حکومت کرے؟ بالکل, میری آج بھی میں نے جس طرح بتایا کہ میرے چیئرمین میں سے بات آج بھی ہوئی ہے اور کل بھی ہوئی ہے. آج بھی انہوں نے بتایا تھا کہ پی ایم وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج اسپیشل ایک آرڈر کے تحت انہوں نے کہا تھا کہ فی الفور آپ ان ایریاز کو اپنی جو مدد مطلب خیموں کی شکل میں ہو یا خوراکی اجناس کی شکل میں ہو وہ فوری طور پر روانہ کر دیں. تو انہوں نے بھی مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ کے بارے میں آپ بھی ہمیں بتا دیں جو افیکٹڈ ایریاز ہیں. پھر ان کو میں نے چمن جس طرح آپ بتا رہے خلاف افلاس جو بھی یہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کیے تو ان کے لیے بھی وہ لوگ روانہ کر دیں گے اس طرح کے اجناس. ایک تو میں آپ کو بتاؤں یہ مسلسل جس طرح کنٹینیوٹی سے تو یہ راستے بند نہیں ہوتے. یہ تو جہاں یہ مونسون کی بارشیں بھی ہوتی ہیں بلوچستان میں پہاڑی علاقہ آپ کو مجھے اچھی طرح پتہ ہے, لیکن ہے کچھ دیر کے لیے تو بند ہو جاتے ہیں. تو اس طرح باغات کی آپ نے جہاں تک ذکر کی باغات کے لیے تو یہ پانی اور یہ رحمت جو ہے سونا ہے, وہ تو خوش رہتے ہیں. ہماری زراعت کے لوگ یا ہمارے کسان ہمارے وہ لوگ جو یہ کاشت کر زمینیں کاشت کرتے ہیں جن کا ذریعہ معاش کسی سے ہے وہ تو بالکل بہت خوش ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. تو وہ مزید بھی اس طرح کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں, آپ نے ایک پی ڈی ایم اے کی جو ان کی افیکٹونیس کی جو بات کی ہے یا مطلب وہ کہاں تک مؤثر ہیں یا ان کے پاس وہ اکوپمنٹ نہیں ہے, تو یہ تو بالکل آپ کی بات ہے کہ جتنے اکوپمنٹ ان کی ہیں مطلب میں نے خود دیکھے ہیں وہ روڈ کے حوالے سے جو روڈ کلیئر کرتے تھے یا کوئی چھوٹی موٹی ان کی روڈ کے حوالے سے جو انہوں نے کام کیا وہ تو کر رہے ہیں. لیکن جس طرح ہیوی مشینری ہماری این ڈی ایم اے کے پاس ہے, اگر ضرورت ہمیں جس طرح ہرنائی میں بھی پڑی ہم نے ان کو بلایا, تو یہاں جہاں بھی ضرورت پڑی کہ ہمیں این ڈی ایم اے سے بالکل بلا تعطل اور بغیر کسی ٹائم ضائع کیے اور بغیر انشاءاللہ یہ مشینری وہاں سے بھی منگوائیں گے. لیکن ابھی اس طرح کا ماحول یا ان طرح کے حالات تو نہیں ہوئے کہ ہم بہت ہیوی مشینری لائیں یا اس طرح مشینری جو ہمارے پاس نہ ہو یا ایسی حالات نہیں بنے کہ اس سے ہمارے راستے ہماری مشینری جو اویلیبل مشینری ہے اس سے نہ کھلے. تو وہ انشاءاللہ ادھر سے ہی کھل جائیں گے راستے جو ہے. اور جہاں تک گھروں میں پانی داخل ہونے کا وہ تو بالکل میں آپ کو بتایا طغیانی آ جاتی ہے, لیکن وہ پانی تو نکل جاتے ہیں, لیکن ظاہر ہے تھوڑی بہت وہ تو ہوتی ہے, پریشانی تو ہوتی ہے عارضی طور. آغا صاحب اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی بڑی ڈیزاسٹر یا اس طرح کی مطلب مشکل نہیں آئی ہے کہ لوگوں کو خدا نخواستہ بے سر و سامان گورنمنٹ نے چھوڑا ہو نہ چھوڑے. اچھا آغا صاحب میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. وزیر اعظم پاکستان نے بھی آج رپورٹ طلب کی ہے اور ہنگامی اقدامات کی انہوں نے تلقین کی اور انہوں نے تمام جتنے بھی محکمے ہیں انہیں کہا ہے کہ فوری طور پر اقدامات کیے جائیں. کیا وزیر اعظم سے آپ کا رابطہ ہوا ہے؟ کیا آپ نے وزیر اعظم کو اس حوالے سے بریفنگ دی ہے؟ اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا
کہ ہم نے جو آپ نے ابھی NDMA کی بات کی، کہیں ریسکیو پہ ہمیں ہیلی کاپٹرز کی بھی زیادہ ضرورت پڑے گی، ہمیں بڑی ہیوی مشینری کی ضرورت پڑے گی. اب مثال کے طور پر اگر تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں، کچھ ایسے علاقے ہیں جیسے تحصیل چاگے ہے، وہاں سے پھر دوبن چاؤ اور پدک میں بہت زیادہ فاصلہ ہے. اس طرح بہت سکیٹرڈ پاپولیشن ہے، بکھری ہوئی آبادی ہے. روڈ کا مسئلہ بھی ہوگا کیونکہ پانی آیا ہوا ہے، تو ہمیں ہیلی کاپٹرز کی زیادہ مدد کی ضرورت ہوگی، ہیوی مشینری کی زیادہ ضرورت ہوگی. اس حوالے سے کیا بات ہوئی ہے؟ بالکل، میری تو ان سے بات ہوئی، میں نے آپ کو بتایا تھا، انہوں نے رپورٹ بھی منگوائی ہے اور انہوں نے پھر فور یہ ان NDMA کو جو ہے وہ الرٹ کر دیا ہے کہ بھئی جہاں جس چیز کی بھی ضرورت ہو آپ وہاں مہیا کریں، آپ جائیں وہاں پہنچے، وہ بھی سروے کریں گے اور ہم خود بھی ان کو بتا دیں گے جو زیادہ افیکٹڈ ایریاز ہیں. تو انشاءاللہ کوئی ایسی بہت زیادہ پریشانی والی بات تو نہیں ہے انشاءاللہ، اور یہ جلد از جلد یہ کور ہو جائیں گے. اچھا آغا صاحب، کوئی پیغام دینا چاہیں اس وقت پورے بلوچستان کے، پاکستان کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، بلوچستان کے وہ لوگ جو اس وقت مشکل کا شکار ہیں، جو بے گھر ہو چکے ہیں، اس وقت سیلاب کی زد میں ہیں، ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں، کوئی امید دلانا چاہیں اور حکومت کی طرف سے کوئی تسلی دینا چاہیں تو آپ بولیں یہاں پہ. بالکل، میری طرف سے تمام ہمارے جتنے بھی قوم ہیں ان کو میری یہ کوشش ہوگی اور میری یہ امید ہے ان سے بھی کہ ہم جو ہے ایک غیور قوم ہے اور ہم اس طرح کے آفات کا جو بھی ہے ہم ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی قوم ہے. تو انشاءاللہ جس طرح ہم نے ہرنائی میں یا کہیں اور کوئٹہ میں یا اس سے پہلے بھی جو ہمارے پاس ڈراؤٹ کی شکل میں یا سیلاب فلڈ کی شکل میں جو بھی اس طرح کی آفات آئی ہیں ان کا ہم سب نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اور سب صرف گورنمنٹ تک محدود نہیں رہے. ہماری جو اویئرنیس ہے وہ ماشاءاللہ سے اس سلسلے میں ہماری تمام پوری قوم اس سلسلے میں اویئر ہے، ویل اویئر ہے اور وہ دل کھول کر ان کی مدد بھی کرتے ہیں لوگوں کی اور ان تک چیزیں پہنچاتے ہیں اور خود بھی جاتے ہیں. تو میری یہ قوم سے اپنی جتنے بھی افیکٹڈ ایریا کے ہمارے لوگ ہیں انشاءاللہ جس طرح ماضی میں ہم نے ان آفات کا مقابلہ کیا ہے اور انشاءاللہ یہ باور کر لیں کہ نہ گورنمنٹ آپ کو بے سر و سامان چھوڑے گی اور نہ کوئی عوام جہاں نہیں آیا ہے اور وہ جو مخیر حضرات ہیں نہ وہ آپ کو چھوڑیں گے. انشاءاللہ آپ کی ایک ایک در تک جو آپ کی رسائی ہو، جو آپ کو چیزیں میسر ہو میسر آنی چاہیے وہ آپ کو میسر کر دیں گے انشاءاللہ. خوراکی اجناس ہو، خیمے ہو یا ہیوی مشینری ہو یا راستے کے بندش کا جو بھی مسئلہ معاملہ ہو، انشاءاللہ ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے اور انشاءاللہ زندگی کو نارملائز کرنے کے لیے بھرپور اپنی کاوشیں جو ہے بروئے کار لائیں. بہت بہت شکریہ گورنر بلوچستان سید ظہور احمد آغا، آپ نے ہمیں خصوص دیا اور گورنر صاحب نے یہ یقین دلایا ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو کہ آپ کی بر وقت امداد کی جائے گی. آپ ایک غیور قوم ہیں، ہر مشکل میں آپ نے حکومت کا بھی ساتھ دیا ہے اور اپنے بھائیوں کا بھی ساتھ دیا ہے. لہٰذا ایک بات بڑی اہم تھی کہ اس وقت یہ دیکھنے میں آ رہا ہے سرکاری مشینری ہو، ہمارے وزراء ہوں، گورنر بلوچستان خود اس وقت جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کام کر رہے ہیں اور رابطے میں ہیں، PDMA سے NDMA سے رابطے ہیں، پرائم منسٹر کے ساتھ رابطے میں ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان کی جانب سے بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں. بڑا اہم یہ وقت ہے اور اس پہ بر وقت فیصلہ کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ ماضی کی طرح آوران کا جو زلزلہ ہے اور زلزلہ متاثرین کے لیے جس طرح کہا گیا کہ جی ہم تو آوران کو ماڈل سٹی بنائیں گے، لیکن آوران کے لوگوں کو ابھی تک وہ انسٹالمنٹس بھی پتہ نہیں ملی یا نہیں ملی. اور اس وقت ہمارے بلوچستان میں ڈاکٹر صاحب جو تھے، ابھی ڈاکٹر صاحب ہمارے بڑے اچھے تعلق والے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں ان کے ساتھ، تو ڈاکٹر صاحب نے بھی اس وقت وعدے تو بہت کیے تھے، ان کو پتہ نہیں انسٹالمنٹس بھی ابھی تک پوری ملی ہیں نہیں ملی ہیں. تربت میں تو بہرحال بہت کام ہوا ہے ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب نے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنے مہمانوں کا اور پینل کا بھی تعارف کروا دیں. منورہ بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی. آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، بلوچستان سے، اور بلوچستان کے اس پسماندہ علاقے سے ہے جس کا میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا اور بھرپور انداز سے نمائندگی کرتی ہیں. منورہ بلوچ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. اسی طرح ہم ڈپٹی کمشنر قلعہ سیف اللہ سے بھی رابطے میں ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے. نصیر ناصر صاحب ہیں DG PDMA، ان سے میرا رابطہ ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ میں چیف منسٹر کو کوئی بریفنگ دے رہا ہوں، جو ہی فارغ ہوں گا تو آپ سے رابطہ کروں گا. کیپٹن ریٹائرڈ جمیل احمد بلوچ صاحب ہیں ڈپٹی کمشنر گوادر، انہوں نے بھی ہم سے کمٹمنٹ کی ہے کیونکہ وہ اس وقت ایسے ایریاز میں ہیں جہاں پہ موبائل سروس کا ایشو ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنا موقف دوں اور گوادر کی صورتحال سے آگاہ کروں. منورہ بلوچ صاحبہ یہ بتائیے گا، اس وقت بلوچستان میں ایک تو اچھی خبر یہ ہے کہ طویل ترین ایک خشک سالی کے بعد
سرسبز و شاداب وادیوں کا منظر ہمیں آنے والے سیزن میں نظر آئے گا، اور خاص طور پر باغات، کلات کے باغات میں ہمیں سیب ملیں گے، اور جس طرح سیب کی جو پورے پاکستان میں 45% ضرورت پوری کرتا ہے، اس کی بہت اچھی اس دفعہ فصل بھی ہونے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بڑی خوشائند بات ہے، برف باری سے بڑے فوائد ہوتے ہیں، پھر چیری کے باغات ہیں، انگور ہیں اور دیگر۔ لیکن دوسری طرف جہاں پہ بارش رحمت ہے، وہ کہیں کہیں زحمت بھی بنی ہے لوگوں کے لیے، مشکلات بھی پیدا کی ہیں۔ آپ بھی اسلام آباد میں اس وقت موجود ہیں، کیا رابطہ ہو رہا ہے آپ کا وفاقی حکومت کے ساتھ؟ وفاقی حکومت کی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے یہاں پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اتنے اہم موضوع پہ ہمیں بلایا، کیونکہ ہمارا تعلق بلوچستان سے اور گراؤنڈ ریئلٹی سے اس ٹائم ہم واقف ہے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے جی، بلوچستان میں جو اس دفعہ یہ موسم کا پہلا بارش ہوا ہے، کیونکہ لوگوں کی اس کے لیے تیاری بھی نہیں تھی، اس لیے وہ جو ہمارے برساتی نالے ان کی تھوڑی سی صفائی بھی نہیں ہوئے، اور دوسرا یہ کہ میجورٹی بلوچستان کے کچے مکانات ہے، اس طرح کے وہ بارش کے پانی کی زد میں آتا ہے اور اس سے نقصانات ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ ادروائز یہ باران رحمت سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوتا، نقصان ہمیں اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہوتے جس کو ہم اویل کریں اور اپنے آپ کو سیو کر سکے۔ تو اس کے لیے ہم جو ہے یہ بارش کو تو اپنے لیے ایک رحمت سمجھ کے قبول کرتے، ادروائز ہم کوشش کریں گے، ہماری وفاقی حکومت سے، ہماری صوبائی حکومت سے یہ گزارش ہوگی کہ جو بلوچستان ہمیشہ سے لوگ اس کو پسماندہ سمجھتے تھے اور سمجھا جاتا تھا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بلوچستان کو اس ٹائم فوکس کرنے کی ضرورت ہے، بلوچستان کے لوگوں کو اس ٹائم فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے بے روزگاری ہے، لوگ مزدوری پہ نکلتے ہیں، صبح نکلتے ہیں شام کو اتنے ہی لے کر آ جاتے ہیں، جو بچوں کے پیٹ پال لیتے، ان کے پاس اتنے فیسلٹیز نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے اس طرح کے مال مویشیوں پہ بیچارے ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور اب بارشوں اور برف باری کی وجہ سے بھی کافی پرابلم ہوئی آتے اس طرف، تو ان کے لیے وہ چیز نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے اپنے آپ کو سیو کر سکے۔ ادروائز جو یہ بارشیں ہوئی ہے ہمارے بلوچستان کے لیے، کیونکہ ہمارا وہاں ایک ایگریکلچر صوبہ ہے اور ہمارا بیس بھی مال مویشی کے اوپر ہے، تو یہ ہمارے لیے اچھا ایک بڑا اہم سوال منورہ بلوچ صاحبہ، میں کافی دیر، میری ٹیم کو بھی پتہ ہے، میں آج صبح سے ہی سب کے ساتھ رابطے میں ہوں، چیف منسٹر صاحب کو بھی میں نے کافی ٹرائی کیا، ان سے بھی میں نے بات کرنے کی کوشش کی، اور جو گوادر سے اس وقت اور اس پورے ڈویژن سے، مکران ڈویژن سے 5 وزراء ہیں، ان سب سے میں نے گائے بگائے کوشش کی رابطہ کرنے، کچھ میں نے میسیجز بھی چھوڑے ہیں۔ تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ بے شک آپ کام کر رہے ہیں ضرور، لیکن ہمارے وزراء اور ہماری پوری صوبائی کیبنٹ جو ہے، اس کو اس وقت جو ہے ڈپٹی کمشنرز کے اور انتظامیہ موقع پر جانے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگ انکریج ہوں اور لوگوں کو یہ تسلی ہو کہ صوبائی حکومت بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہے، صوبائی حکومت بھی اس مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ دیکھیے جی، اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں نا، منسٹر یا ایم پی اے کا کام وہاں جانے سے تو لوگوں میں حوصلہ افزائی لوگوں کا ہوگا، لوگوں کا حوصلہ بڑھے گا۔ اب دیکھیں گورنر بلوچستان ہرنائی پہنچ کے، وہاں پہ زلزلہ ہوا تھا، تو ہم نے دیکھا کہ گورنر بلوچستان وہاں پر لوگوں کی مدد کے لیے سب سے پہلے پہنچ گئے۔ دیکھیں جی، عمران خان کی جو سپاہی ہے، عمران خان جی کے جو ورکر ہے، عمران خان کے جو نظریے کے فالوور ہے، ان کا تو کچھ ایشو اور ہے، وہ ان سے رہا ہی نہیں جاتا، وہ تو موقع پہ فلفور پہنچ جاتے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بات زمرہ کچکزئی صاحب کو بھی ہم لوگ ساتھ میں شامل کر دیتے ہیں، صوبائی وزیر ہیں، اور ان کا کافی اس حوالے سے کام بھی، اور ان کے علاقے میں بھی معاملات کچھ تھوڑے سے خراب ہوئے ہیں۔ زمرہ کچکزئی صاحب بہت شکریہ۔ مہربانی۔ زمرہ کچکزئی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت قلعہ عبداللہ، چمن، پھر یہاں پہ خوجک ٹاپ پہ بھی ٹریفک بند رہی ہے، اور پھر اگر ہم اس طرف آ جائیں تو پھر کان میں ترزئی، جوب، خانوزئی اور یہ علاقہ جو ہے یہ بھی برفباری کی زد میں آیا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن مکران ڈویژن، کلات ڈویژن، گوادر، تومت، مشکے، یہ ایریاز جتنے بھی ہیں، یہاں پر حالات کافی گمبھیر ہیں، تو کیا اس وقت حکمت عملی صوبائی حکومت کی جانب سے اختیار کی گئی ہے؟ دیکھیں پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ حقیقت میں پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بہت عرصے بعد ہم لوگوں پہ ایک اللہ کی رحمت بارش کی صورت میں، برف باری کی صورت میں ہوئی۔ حالانکہ اس طرح بارشوں سے اور برف باری سے خوشحالی پیدا ہوتی ہے اور ایک اچھا سا جو ہے ہمارا مستقبل بن جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان ایک ذریعہ اور گلابانی کی جو ہے وہ ایک مشہور صوبہ ہے، کیونکہ ہمارے خشک سالی کی وجہ سے ساری چیزیں جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہے تھے، لیکن اللہ کی جو ہے رحمت ہے، ان سے ہمیں خوشی ہوئی ہے، اور ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں
وہ رحمت عطا کریں جو ہماری جو بچوں کے اور ہمارا مستقبل جو ہے وہ سرخرو اور روشن رہے. اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے ہیں حقیقت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ گوادر سے لے کے یہاں تک چمن تک اور جوگ تک. آج میں خود کان میں ترزئی کیا تھا, قلعہ سیف اللہ گیا تھا, اور ابھی میں کوئٹہ پہنچا ہوں. راستے سارے کھلے تھے. ایڈمنسٹریشن جو ہے صوبائی ایڈمنسٹریشن اور پی ڈی ایم اے وہ مکمل جو ہے وہاں پہ ان کے ڈوزر اور بلڈوزر اور سارا سٹاف وہاں پہ ریڈی تھا, اور میں خود وہاں پہ گیا اور میں نے دیکھا. اور چمن میں ہمارے جو صوبائی صدر ہیں, جو ہمارے پارلیمانی لیڈر ہے اصغر خان اچکزئی, چمن میں موجود تھا, اور وہاں پہ وہ جو جتنے بھی حالات تھے اس کو خود کنٹرول کیا ہوا تھا, اور اس میں کمشنر, ڈی جی اور ڈی جی پی ڈی ایم اے سارے جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں, اور انہوں نے اس حالات کو سنبھالنے کی کوشش کی. اور انشاءاللہ جو گوادر میں ہے, گوادر میں بھی ایک سیلابی ریلے آئے ہوئے ہیں, ایک بہت زیادہ 100 سے زیادہ ملی میٹر بارش کی ہے. زمرک صاحب یہ بتائیے گا, زمرک صاحب منورہ بلوچ بھی ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ابھی گورنر صاحب سے بھی میری بات ہوئی ہے, گورنر صاحب نے بھی تمام تفصیلات سے آگاہ کیا. یہاں پہ ایک چھوٹا سا گلہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. صوبائی وزراء کی بات کریں, جہاں تک پی ڈی ایم اے اپنا کام کرتی ہے, نو ڈاؤٹ کام کرتی ہے, انتظامیہ اپنا کام کرتی ہے, تمام ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ میرا رابطہ ہوا ہے. بڑا اچھا لگا کہ آپ خود چمن گئے, قلعہ عبداللہ, اور یہ آپ نے جتنا ذکر کیا کہ آپ کان میں ترزئی بھی گئے اور ان علاقوں سے آپ ہوتے ہوئے بھی کوئٹہ پہنچے. ہمارے دیگر وزراء بھی وہاں پہ ہونے چاہیے تھے, ان لوگوں کے ساتھ ہونے چاہیے تھے اس وقت جو متاثر ہوئے ہیں, بے گھر ہوئے ہیں لوگ. تو نمبر آف ایم پی ایز جو ہیں وہ وہاں پہ موجود نہیں ہیں. اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے کوئی نمبر دے دے یا ہماری پارٹی کو کوئی نمبر دے دے. حالانکہ جو علاقے ہیں, ابھی میرا اپنا علاقہ جو توبہ چکرائی ہے, وہاں پہ ڈی سی کیا ہوا ہے, وہاں پہ کمشنر ہے اور پی ڈی ایم اے کی پوری سٹاف وہاں پہ موجود ہے. اصغر خان چکرائی میں خود قلعہ سیف اللہ تک کیا. تو یہ ہے کہ جہاں جس علاقے کے جو ممبر ہوتا ہے, جو منسٹر ہوتا ہے, ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسی تباہی, اللہ کی فضل سے کوئی ایسی تباہی ہوئی بھی نہیں ہے, کوئی اتنے مشکلات پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں, بہت لوگ خوش ہیں اور خوش و خرم ہے. ٹھیک ہے, ہمارے کچے مکانات ہیں, ہمارے مسئلے پیدا ہوتے ہیں ان سے, اور اس سے جو ہے وہ دیواریں گرتے ہیں. کوئی جانی نقصان ابھی تک ہوا نہیں ہے, اور ہمارا انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں کوئی جانی نقصان سے بچائے. آمین آمین آمین. اور ہم یہی کوشش کرتے ہیں, دیکھو سارے جتنے بھی ایڈمنسٹریشن ہیں, جو بھی جہاں پہ حالات پیدا ہوتے ہیں, منسٹر بھی پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, ایم پی ایس ممبر جو الیکٹڈ ممبرز فرام دا اسمبلی ہوتے ہیں یا جو عوام نے منتخب کیے ہوئے ہیں, وہ وہاں پہنچتے ہیں. نہیں تو ہم لوگ تو حاضر ہیں, ہمارا کام یہی ہے, اور لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا اسی مقصد کے لیے دیا کہ ہم ان کے مسائل حل کر لیں, ان کے مشکلات کے وقت ان کے کام آ سکے. ٹھیک ہے, کوشش یہی کرتے ہیں کہ وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس میں آپ کو کہنا ہے کہ کل سے میں خود رابطے میں ہوں, ہماری پوری پارٹی صدر ہمارے سارے رابطے میں. ہم نے فردن ہمارے جو ذمہ وار لوگ ہیں, جو پی ڈی ایم اے ہیں, جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے جس میں ڈی سی آتے ہیں, ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز یہاں پہ کہ فوج نے بہت خدمت کی ہے, ایف سی نے بہت خدمت کی, سارے کر رہے ہیں. ہمارے لیویز ہیں, اس میں ہمارے پولیس ہے, ہمارے جو لوگ ہیں ذاتی جو ان کے اچھی تھی حیثیت والے ہیں, سارے اس میں کوشش کرتے ہیں. اور بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. زمرک اچکزئی صاحب صوبائی وزیر ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے. ان کی صورتحال اچھے شمالی علاقوں سے تو نمائندگی کافی حد تک اب زمرک صاحب سے بھی میری بات ہو چکی ہے, لیکن ہم چاہتے یہ تھے کہ ہمارے ظہور بلیدی صاحب سے, میر حمل کلمتی سے, دیگر جو وہاں پر اسد بلوچ ہیں ان میں سے بھی کسی سے رابطہ ہوتا تاکہ وہ بھی اپنے علاقے کی حوالے سے بتاتے کہ انہوں نے کتنا کام کیا ہے. اور اس وقت ڈپٹی کمشنرز جو ہیں وہ منسی کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. منورہ بلوچ صاحبہ, یہ بلوچستان کی دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ بدقسمتی ہے, اور یہ ایک سچ ہے, یہ کڑوا سچ ہی سمجھ لیں کہ وفاقی حکومت کی جانب سے ماضی میں عدم توجہی کا شکار رہا یہ صوبہ. اگر ایک مخصوص 500 یا 400 ارب روپے دے کر بس یہ سمجھا کہ ہم نے بلوچستان کے لیے بہت کچھ کر لیا ہے, لیکن بلوچستان کے لیے غیر معمولی فیصلے جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے کیے, فنڈز کا اجرا ہوا, خصوصی پیکیجز دیے گئے, گراؤنڈ پہ بلوچستان میں لوگ مطمئن نہیں نظر آ رہے جس طرح نظر آنے چاہیے تھے. اور جتنی ہوپ ہے اس حکومت سے, بلوچستان عوامی پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف, مرکز میں بھی آپ لوگوں کا بڑا اہم رول ہے اور صوبے میں بھی آپ لوگوں کا بڑا اہم رول ہے, پاکستان تحریک انصاف کا بڑا اہم رول ہے. یہ بتائیے گا کہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے غیر معمولی فیصلے کا وقت آ گیا, کب ہوگا, کیسے ہوگا, اور کیا اسی آئینی مدت میں یہ حکومت چاہے گی کہ ہو جائے یا کرنے کی کوئی حکمت عملی بنائی؟ دیکھیے جی, میں یہاں آپ کے پروگرام میں بلوچستان کے حوالے سے گلٹنا چاہوں گی, اس لیے کہ ہمارے لیڈر نے جو بلوچستان کو پرائرٹی دی ہے, جو بلوچستان کے لیے اقدامات اٹھا رہے,
فیڈریشن کی طرف سے جو کچھ جا رہا ہے وہ جا کے جس علاقے لیے جا رہے ہیں وہاں کے مقامی لوگوں تک پہنچ رہے. ابھی امپلیمنٹ کرنا یا ڈیولپمنٹ کرنا نمائندوں کا کام ہے ان علاقے. اب ہمارے لیڈرشپ کی یہ ایک کوالٹی ہے کہ جس علاقے کے لیے جو پیکیج اس نے دیا ہے اس میں چاہے وہ خدا کرے پی ٹی آئی کا ہو یا بلوچستان عوامی پارٹی کا ہو یا بی این پی کا ہو, وہی انٹرفیئر کرے گا. یہ نہیں ہے کہ بس میرے بندہ جائے گا اور میرے پارٹی کے ورکر کریں گے. یہ ہمارے پارٹی کا اصول نہیں ہے. ابھی آپ لوگوں کا ایشو بھی نہیں ہے, ابھی تو آپ کے ساتھ بی این پی مینگل بھی ہے, اب تو آپ کے ساتھ جمعیت علماء اسلام بھی ہے, اب تو آپ کے ساتھ حریف جماعتیں بھی تمام آپ کے ساتھ ہیں, پی ٹی آئی اور باپ بھی ایک پیج پر ہے, وزیر اعلیٰ بھی سب کا متفقہ وزیر اعلیٰ ہے, خود اپوزیشن نے لا کے ان کو جو ہے چیئر پہ بٹھایا ہے. تو اب تو یہ بھی نہیں ہے کہ جی آپ لوگوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے. دیکھیں صوبے کی حد تک یہ چیزیں تو ابھی اگر ہم اور آپ صوبے کے مفاد کے لیے یہ چیزیں دیکھیں تو یہ چیزیں صوبے کے مفاد میں, کیونکہ میجورٹی لوگ ایسے جو 3 سال یہ کلیم کرتے رہے کہ صوبائی گورنمنٹ میں ہمارا کوئی شیئر نہیں ہے یا تو ہمارے علاقوں کے لیے ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں جا رہے. ابھی پچھلے 4-5 مہینوں سے جو قدوس صاحب کا گورنمنٹ آئی یوں سمجھ لیں کہ یہ گورنمنٹ کا حصہ ہے, اور اسپیشلی بی این پی کو آپ دیکھ لیں کہ میجورٹی سیٹیں اس ٹائم بلوچستان کے جو صوبائی اسمبلی کے ان کے پاس ہے. ان کو چاہیے کہ ابھی جیسے آپ نے کلمتی صاحب کی بات کی, ان کا تعلق بھی بلوچستان نیشنل پارٹی سے, ان کو چاہیے کہ جائیں اپنے لوگوں کو ریلیف دے دیں. کیونکہ میرا خیال ہے ہماری تو ابھی کوشش بھی ہے کہ حافظ قاسم صاحب ہیں ڈپٹی کمشنر قلعہ سیف اللہ, ان سے بھی رابطہ کیا جائے, اور کیپٹن ریٹائرڈ جمیل احمد بلوچ صاحب سے بھی, اور خاص طور پر میں گزارش کروں گا نصیر ناصر صاحب سے, آپ سے میری بات بھی ہو چکی ہے. نصیر ناصر صاحب آپ تھوڑا سا ہمارے لیے وقت نکالیں, جو کہ آپ ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم اے ہیں, تاکہ ہم آپ کا موقف بھی لیں کہ اس وقت پی ڈی ایم اے کا کیا کردار ہے. ڈپٹی کمشنر سے تو ہم بات کریں. جی آپ پلیز جاری رکھیے. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ بلوچستان کے جو اس ٹائم حالات ہے, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے مقامی جو ایم پی ایز ہے وہاں نہیں جا رہے, یہ تو ان کا اپنا کوئی سوچ ہوگا کیوں نہیں جا رہے. لیکن اگر آپ بات کر لیں فیڈرل کی, یہ جو فیڈریشن کی طرف سے ہمارے این ڈی اے میں نے بہت زیادہ بلوچستان کے ان علاقوں کو فوکس کیا ہے, ان کے لیے امدادی پیکیجز جا رہے ہیں جو اس ٹائم ان کو ضرورت ہے. اسپیشلی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے گورنر صاحب ہیں اور ہمارے پاک فوج ہے جنہوں نے اپنے ایلیز کو ان کے لیے آئر کیا ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کے, چلیں اس پہ ہم مزید بھی بات کرتے ہیں. منورہ بلوچ صاحبہ, میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا, اس وقت حافظ قاسم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈپٹی کمشنر قلعہ سیف اللہ. حافظ صاحب بہت شکریہ. جی تھینک یو, بہت شکریہ, بہت شکریہ. حافظ صاحب بتائیے گا, اس وقت قلعہ سیف اللہ, ہم نے تھوڑی دیر پہلے زمرہ کچکزئی صاحب سے بھی بات کی ہے, گورنر صاحب سے بھی ہماری بات ہوئی ہے, کافی حد تک سیٹسفیکٹری جو اس وقت آپ لوگ کی کوششیں اور کاوشیں ہیں کافی حد تک کان اور مطمئن کر دینے والی ہیں. لیکن قلعہ سیف اللہ, کان میں ترزئی, خانو زئی, مسلم باغ, یہ ایریا ایسا ہے کہ یہاں پنجاب کی پوری گزرگاہ ہے اور بڑی ہیوی ٹریفک ہوتی ہے یہاں پر. کیا سمجھتے ہیں آپ, خیبر پختونخوا اور پنجاب کا جو یہ روٹ ہے یہ کھلا ہے مکمل طور پر, اور کیونکہ 24 گھنٹے پہلے جو تھا یہ ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا, صورتحال کیا ہے اس وقت؟ ڈاکٹر صاحب, میں تو پہلے کان میں ترزی کے حوالے سے جو ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس نے جو بھی انتظامات وغیرہ کیے ہیں اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو بریف کرتا چلوں. جی, ہم نے کنٹرول روم جو ہے وہ اسٹیبلش کیا ہے. ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو ڈائریکشنز دی گئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, میری طرف سے, کہ وہ راؤنڈ دی کلاک وہی کان میں ترزی ایریا میں جو ہے وہ وہیں پہ موجود رہے. 50 لیویز پرسنل وہاں پہ ان کی ڈپلائمنٹ کی گئی ہے. کل رات 6 بجے سے برف باری شروع ہو گئی تھی, آج صبح تک میں خود پرسنلی وہاں موجود تھا. ڈی جی پی ڈی ایم اے صاحب بھی وہاں تشریف لے آئے ہیں, این ایچ اے نے بھی اپنی ٹیم وہاں پہ ڈپلائی کی ہے, اور وہاں ان کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, وہ بھی امدادی سرگرمیوں میں وہ حصہ لے رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ ایف سی بھی ہمارے ساتھ اس آپریشن میں وہ شریک ہے. انہوں نے 100 بیڈڈ لیونگ فیسلٹی جو ہے وہ پرووائڈ کی ہے. راشن وغیرہ ان کیس آف ایمرجنسی کوئی پیسنجر وغیرہ پھنس جاتے ہیں, وہ راشن لیونگ فیسلٹی ہم ان کو پرووائڈ کریں گے. پی ڈی ایم اے کی ہیوی مشینری, این ایچ اے کی ہیوی مشینری, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اویلیبل جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ کل رات سے سائٹ پہ ہے. این ایچ اے کو 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں کیا گیا ہے. خیبر پختونخوا کے مسافر ہیں, اسلام آباد کے ہیں, پنجاب کے ہیں, وہ یہاں سے گزرتے ہیں. راؤنڈ دی کلاک اس کے اوپر کام جاری ہے. رات کو تو ٹریفک نہیں بند کی جاتی حافظ صاحب؟ بالکل نہیں بند کی گئی ہے. ٹھیک ہے, بالکل 1 منٹ کے لیے بھی بند کی گئی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ حافظ قاسم صاحب, ڈپٹی کمشنر قلعہ سیف اللہ, ہمیں
سے آگاہ کر رہے تھے. انتظامیہ اور بالخصوص ایف سی بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے. ایف سی نے تو پورے ہی بلوچستان میں ہم جہاں تک دیکھیں تو انہوں نے دہشت گردی کے خاتمے سے لے کر ریسکیو کے معاملات تک ڈیزاسٹرز میں جو ہے وہ بڑا اہم رول پلے کیا ہے. انتظامیہ بھی کافی حد تک کام کر رہی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کیپٹن ریٹائرڈ جمیل احمد بلوچ صاحب سے بھی ہماری پروڈیوسر نے بھی رابطہ کیا, ہم ان سے بھی گوادر کی صورتحال جاننا چاہیں گے اور ہم گائے بگائے ان سے رابطہ بھی کرتے رہتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو بلوچستان کی صورتحال ہے, بلوچستان کے لوگ جو ہمیشہ اپنی مدد آپ کے تحت ہی بہت سارے کام کرتے ہیں, کم ڈیپینڈ کرتے ہیں گورنمنٹ پہ, یہ ایک حق ہے اور سچی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی مدد آپ کے تحت بھی بہت سارے کام کر لیتے ہیں, لیکن حکومت کی طرف سے کام کرنے سے ایک اعتماد کی فضا پیدا ہوتی ہے. ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ رہا ہے پروونشل گورنمنٹ کا اور وہاں کے باسیوں کے درمیان. کچھ ڈیولپ ہوا ہے, کچھ بہتری آئی ہے؟ دیکھیے, اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے ایک پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہیں گے نہیں, میں حکومت بلوچستان کے موقع میں کرنا چاہوں گی تو بہت کچھ ہوا ہے, لیکن جیسے ابھی آپ اپنے بلوچستان کے لوگوں سے رابطہ کر رہے, ان کی ابھی جو تاثرات ہمارے سامنے آ رہے, اس سے لگ رہا ہے کہ اس دفعہ ماشاءاللہ وہ بھی بہت ایکٹیو ہو گئے, وہ بھی اپنے لوگوں کے بیچ میں. اس سے لگ رہا ہے کہ مطلب ابھی ان میں بھی اویئرنیس آ گئے, ان میں بھی شعور آ گئے کہ لوگوں کے پاس جب تک ہم نہیں جائیں گے تو لوگ مطمئن نہیں ہوں گے. بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلوچستان میں اتنی ٹیلنٹ ہے کہ وہ خود قدرتی آفات ہو, چاہے جو بھی ہو, چاہے غربت ہو, وہ ہر طرح سے ان کے مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن آپ والی بات ہے, اگر گورنمنٹ کی طرف سے جائے گا تو ان میں بھی وہ کانفیڈنس آ جائیں گے. لیکن الحمدللہ ابھی جب سے آپ جن سے آپ رابطہ کر رہے, ان کی تاثرات سننے کے بعد ہمیں بھی بہت بڑی خوشی ہو رہا ہے. ہم بھی ان کو اپریشیٹ کریں گے کہ اس موقع پہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہے اور اپنے لوگوں کے بیچ میں, اور ان کو وہ تکلیف سے بچا رہے. یہی تو ان کی ذمہ داری ہے, یہی تو ان کی رسپانسبلٹی ہے. ویسے تو آفس لیکن الیکٹڈ ممبرز کی بھی بہت ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, الیکٹڈ جو آپ کا الیکٹڈ ممبر ہے ان کو تو آنا چاہیے, لیکن ان کے پاس وہ وسائل, وہ چیزیں نہیں ہیں, وہ ایڈمنسٹریشن کے پاس ہوتے. اگر وہ ایڈمنسٹریشن اپنی گاڑی میں بٹھا کے لے جائیں. نہیں, میں آپ کو ایک مثال, کیونکہ اپنے لوگوں کے اندر جو موجود ہونا ہوتا ہے نا منورہ بلوچ صاحب, کیونکہ ووٹ جب آپ لینے کے لیے جاتے ہیں تو پھر آپ بتاتے ہیں کہ ہم دیکھیں اس وقت بھی آپ کے ساتھ ہیں. ایک اچانک ایسا بارش ہوا, یہ تو کسی سے مشورہ کر کے نہیں آتے. کوئی منتخب نمائندہ کسی دوسرے شہر میں, اس کو پہنچنے کے لیے بھی کسی کو 8 گھنٹے چاہیے, کسی کو 10 گھنٹے چاہیے, کہ جن کو کم وقت چاہیے تھا وہ پہنچ گئے, جن کو زیادہ. ابھی آپ خود دیکھ لیں پنجگور تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگے گا. لیکن یہ چیزوں کو, یہ جو فیکٹس ہیں ان کو ہمیں دیکھنا چاہیے, صرف ان کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. جو حقیقت ہے, حقیقت. لیکن آوران میں جب زلزلہ آیا تھا اس وقت بھی مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ اس وقت جو ہے ریسکیو کی ٹیمیں پہنچی, حالانکہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ سیکیورٹی کے بہت زیادہ ایشوز تھے. ہماری ٹیمیں وہاں پہ پہنچی, کام بھی بہت کیا. زیارت کا زلزلہ آیا تو ہمیں پتہ چلا, صبح سویرے ہی ہم نے دیکھا کہ وہاں پر مشینری پہنچ گئی, سرکاری مشینری پہنچ گئی. تو ماضی میں بھی ہم بالکل نہیں کہتے کہ بالکل ہی کام نہیں ہوا ہے, لیکن اس دفعہ امیدیں بھی بہت زیادہ ہیں, اور تمام کی تمام پارٹیاں جو ہیں وہ ایک پیج پر متفق ہیں بلوچستان. تو وہ نظر بھی آ رہا ہے نا تاثرات, جو لوگ ان سے مطمئن ہیں. جیسے ابھی زمرک صاحب کا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے, انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا, اور آپ ڈپٹی کمشنر سے جو ڈی سی صاحب کے ساتھ بات کر رہے ہیں, ان سے بھی لگ رہا ہے کہ بھائی وہ بھی NHA والی سڑک جو ہے یہ تو مین ہمارا یہی ہے. اس سے پہلے جو آپ پچھلے میرے خیال 2020 میں جو ہمارے پاس برف باری ہوئی تھی, ان میں جو ہے تقریباً 1 ہفتہ یہ ہمارا جو سڑک NHA کا تھا یہ بند رہا. پورے پاکستان سے ہمارے جو ہے رابطے منقطع ہو گئے, اور ہم کہیں جو ہے بائی روڈ ٹریول نہیں کر سکتے تھے. لیکن اس دفعہ الحمدللہ اس کے بعد پھر ہم نے NHA سے رابطہ کیا کہ بھائی آپ جو ہے اس طرح کے ایکٹیویٹیز کے لیے اپنے روڈز کو جہاں ضرورت ہے مرمت کرنے کی آپ کریں. اس کے بعد پھر NDMA نے ہمارا بڑا ساتھ دیا, اس نے PDMA کو جو ہے مشینری فراہم کی, جو آج اس دفعہ ہمیں کئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا. یہ انہی کی ثمرات ہے جو اس دفعہ آپ کا روڈ بھی بند نہیں ہوا, اور ماشاءاللہ برف باری بھی کافی ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اس دفعہ اس سے متاثر نہیں ہوئی. دیکھیں جہاں اللہ نے ہم پہ یہ رحمت کی ہے ہمارے لیے, یہ ابھی انشاءاللہ پورا سال بلوچستان میں اس سے خوشحالی آئیں گی, ہمارے مال مویشی بڑھیں گے, اور ہمارے وہ علاقہ جو جس کو ہم خشک سالی کے آسرے پہ سالوں سال چھوڑتے ہیں, وہاں بھی ہمارے باہر آ جاتے ہیں. منورہ صاحبہ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم بس اللہ کے آسرے پر ہی کب تک رہیں گے کہ جی بارشیں ہو گئی تو ٹھیک ہے, گوادر میں آکڑا ڈیم بھر گیا تو پانی مل جائے گا, نہیں تو ہمارے پاس ڈیم نہیں ہے. ہمارے پاس ڈیمز کی شدید قلت ہے, نہ ڈیلے ایکشن ڈیمز ہیں, نہ چیک ڈیمز ہیں ہمارے پاس, نہ پراپر بند باندھے جاتے ہیں. یعنی کبھی بھی آپ کو تلخیاں جو ہوتی ہیں, یا آپ کے تلخ تجربات ہمیشہ آپ کی استاد کی حیثیت رکھتی ہیں, آپ کو سکھاتے ہیں بہت کچھ. ہم نہیں سیکھتے, کیوں ہم کیوں کام نہیں کیے بلوچستان میں؟ اگر ہم آج ہمارے پاس ڈیم ہوتے, ڈیلے ایکشن ڈیم ہوتے, چیک ڈیم ہوتے, تو یہ گوادر میں یہ جو تباہی ہوئی ہے
یہ 4 سے 5 ڈیم اگر یہاں پر ہوتے اور چھوٹے ڈیم ہوتے, بہت بڑے ڈیم نہ ہوتے, اتنی تباہی نہ ہوتی. دیکھیے جی میں آپ کو بتاؤں, اللہ تعالیٰ وہی کہ رحمان اور رحیم ہے, وہ اپنے لوگوں کے حالات دیکھ کے پھر اس طرح سے وہ ایک دم فیصلہ کرتے, اور اللہ تعالیٰ کی جو فیصلہ ہوتے ہیں, دیکھیے ابھی ہمارے لیے باران رحمت آ گئے, اس کے لیے ہمیں ایک دم ہمارے لوگوں کو سہولت ہو گئی, اور ان کے لیے جو آج آبادی ہوں گے اس آبادی سے خوشحالی آئیں گے. آپ بات کرتے ہیں ڈیم کی, ڈیم جو ہے اس سے پہلے اگر 3 سال کی آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, کسی نے اس طرف فوکس نہیں کیا. آج اگر پچھلے 3 سالوں کی پی ایس ڈی پی, فیڈرل پی ایس ڈی پی ہے جو بلوچستان کے لیے, اس میں میجورٹی ڈیمز ہے, میجورٹی ڈیمز ہے پورے بلوچستان کی. میڈم مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے, آج سے 14-13 سال پہلے بھی جو حکومت تھی, میں ان کے لیے شوز جب یہاں پہ کرتا تھا تو جو کہا تھا یہ 200 ڈیمز بنائیں گے ہم, چھوٹے اور بڑے ڈیم. وہ 200 ڈیم کہیں نظر نہیں آئے. پچھلی حکومت نے بھی ڈیم کا وعدہ کیا, کوئی نظر نہیں آئے. انہوں نے کہا ہم پارکنگ پلازا بنائیں گے, انہوں نے کہا ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, بس وہ انتخابی نعروں تک محدود رہا. دیکھیے وہ تو بالکل ایک فیکٹ ہے نا. دیکھو جب آپ امپلیمنٹ کی طرف لے جائیں گے تو امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کو ٹائم لگے گا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی انیشیٹو لیتے ہو, اس انیشیٹو کو آپ کتنا فوکس کرتے ہو, آپ کا کتنا فوکس اس پہ رہتا ہے. ابھی پچھلے 3 سالوں سے ہم نے فرسٹ پی ایس ڈی پی میں جو رکھا, سیکنڈ پہ بھی اسی کو فالو کیا, آن گوئنگ میں رکھا, تھرڈ میں بھی اسی کو فالو کیا, آن گوئنگ میں رکھا. یہ ہوتے ہمارے اور دوسرے گورنمنٹس کے جو ترقیاتی کام ہے, جو آپ کے ڈیمز ہے, جن کے لیے ہمارا اور ان کا اگر کمپیئر کریں گے تو ہم یہاں سے تھوڑا ان کو لیڈ کرتے ہوئے آپ کو نظر آ جائیں گے, کیونکہ وہ فرسٹ میں کچھ اور رکھتے تھے, سیکنڈ میں کچھ اور رکھتے تھے. جب تک اس کا 5 سال کا ٹینور ہو جاتا تھا وہ مکمل مطلب ان کا جو پہلا والا تھا وہ بالکل مکمل ختم ہو چکے ہوتے تھے, لیکن ہمارا والا ہے ابھی 3 سالوں سے وہی کنٹینیو ہے. آپ ہمارے پی ایس ڈی پی پچھلے 3 سالوں کی جو فیڈرل پی ایس ڈی پی ہے وہ اٹھا کے دیکھ لے, وہی آن گوئنگ میں جا رہا ہے. اٹ مینس کہ وہ کام ہے, لیکن ظاہر ہے کام ایک دم تو جتنے آسانی سے ہم بات کر سکتے ہیں, کام اتنے آسانی سے تو نہیں ہو سکتے. میگا پروجیکٹ کا بھی ذرا بتائیے گا کہ بلوچستان میں کون سا ایسا میگا پروجیکٹ ہے کہ بلوچستان کے لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, کچھ امید کوئی آس سی دلا دیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں نا, بلوچستان کی جو پچھلے 70 سالوں کی, اس 70 کو چھوڑو, اسپیشلی یہ 30-35 سالوں سے جو بلوچستان کے ساتھ کھیل کھیلا گیا, جو بلوچستان کو محروم رکھا گیا, آج بھی ہم اور آپ, میرا اور آپ کا تعلق بلوچستان سے, لوگ ہمیں اس پوائنٹ پہ آ کے امبیرس کرتے کہ بلوچستان کے لیے بہت سے پیسے یہاں سے گئے لیکن عوامی نمائندے اس کو کہا گئے. ٹھیک ہے نا, ہم اور آپ یہی آج تک اسی کو ڈیفینڈ کرتے آ رہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, آج اگر آپ بات کرتے میگا پروجیکٹس کی, عمران خان وہ واحد لیڈر ہے کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ وہ بلوچستان کے لیے وہی سوچ رکھتے ہیں جو پنجاب کے لیے رکھتے ہیں, وہی سوچ رکھتے ہیں جو کے پی کے لیے رکھتے. حالانکہ دیکھا جائے تو وہاں ان کی اتنے لوگوں کی میجورٹی منتخب ہو کے نہیں آئی ہے. باقی پچھلے گورنمنٹس اگر اپنا جس طرح ڈیوائڈ کرتے تھے, جس طرح بلوچستان کا شیئر رکھتے تھے, اس کو بھی اس طرح شیئر رکھنا چاہیے. لیکن آج بلوچستان کے عوام کو یہ میسج میں آپ کے پروگرام کی تواسط سے دینا چاہوں گی کہ ہم نے عمران خان کے اوپر مطلب 5% بھروسہ کر کے اس کو جو ہے 1,20,000 ووٹ دیا, لیکن عمران خان نے ہمیں 80% جو ہمارے 5% کی ہماری شمولیت تھی, لیکن اس نے جو ہے ہمیں ان ریٹرن جو ہمیں کیا ہے وہ 80% کیا ہے. تو اگر آپ میگا پروجیکٹس کو دیکھیں گے تو بھی وہ بلوچستان کو جو ہے اس نے پرائرٹی پہ رکھا ہے. آج اگر آپ دیکھ لیں کہ اس نے بلوچستان کے لیے کتنے این ایچ اے کے روڈز رکھے ہیں. آپ کا کوئٹہ کراچی اشارہ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ آپ کے جو ہے جس کو خونی اشارہ کہتے تھے, آج تک اس سے پہلے کسی نے اس کے اوپر بات, اگر آج کریڈٹ لینے کی تو ہر کوئی کوشش کریں گے کہ ہم نے اس کے لیے ایفرٹس کی, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان نے جس طرح بلوچستان کو فوکس کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں نا کہ پچھلے جو فرسٹ مطلب ہمارا گورنمنٹ کا فرسٹ ایئر تھا, اس میں ہم نے دیکھا پی ڈی ایم اے کے آلات, وہاں کوئی ان کے پاس ایسی مشینری نہیں تھی جو ان کی ضرورت پورا کر سکے. اس کے بعد این ڈی ایم اے کی تعاون سے آج اگر آپ پی ڈی ایم اے کو جا کے دیکھیں گے, وہ بالکل فل فلیج فعال ہے اپنے لوگوں کے لیے, کیونکہ وہاں کے نمائندوں نے اس کے لیے ایفرٹس کیے. ٹھیک ہے نا, یہاں سے ان کی ضرورت پوری ہوگی. آج اگر آپ دیکھ لیں بلوچستان جائے, بلوچستان میں وومین ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہمارے الیکشن کا نعرے کا اس طرح تھا کہ ہم وومین کی جو امپاورمنٹ ہے اس پہ جو ہے زیادہ فوکس کریں گے. آج آپ دیکھ لیں کہ بلوچستان میں وومین کس حد تک امپاور ہو چکے ہیں. پچھلے ادوارز میں آپ نے دیکھے تھے کہ جو وومین ڈیولپمنٹ کی ڈپارٹمنٹس تھی وہ ہمیشہ کسی میل کے پاس ہوتے تھے. جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے وہ فیمیل کے پاس ہے.
ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں آج آپ کی تعاون سے بلوچستان کو اگر لوگ خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، بلوچستان کی خوشحالی کا راز واحد عمران خان ہے. جو عمران خان اقتدار میں آئیں گے تو بلوچستان کے لوگ خوشحال ہو جائیں گے. باقی ہماری نیشنلسٹ پارٹیوں نے ہمیشہ بلوچستان کے لوگوں کو استعمال کیا ہے، ان کے جذبات کے ساتھ کھیلے ہیں، ان کے لیے گراؤنڈ پہ کچھ نہیں کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں آج ہم 21ویں صدی سے بھی آگے جا رہے. آپ کا اور ہمارا جو دارالخلافہ ہے کوئٹہ، اس میں آپ کے پاس سرکاری 2 ہاسپٹلز ہیں. باقی اگر آپ پورے ملک میں جائیں گے تو آپ کو جو ہے RUC میں سرکاری ہاسپٹلز ملیں گے. سرکاری ہاسپٹلز پر پھر کسی دفعہ میں آپ سے تسلی سے بات نقائص آج کے جو حالات ہیں مسائل ہیں جی وہ بھی ہاسپٹلز کے ساتھ کافی جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ہاسپٹلز کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے. بہت شکریہ منورہ بلوچ صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور ہمارے ساتھ موجود تھے گورنر بلوچستان سید ظہور احمد آغا. آپ کا بہت شکریہ. زمرہ کچکزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. صوبائی وزیر حافظ قاسم صاحب ہمارے ساتھ ڈپٹی کمشنر قلعہ سیف اللہ موجود تھے. نصیر ناصر صاحب کو بہت کوشش کی، اور نصیر ناصر صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ صاحب کو بریفنگ دے رہے ہیں، ہمیں وہ وقت نہیں دے پائے. کیپٹن ریٹائرڈ جمیل احمد بلوچ صاحب ڈپٹی کمشنر گوادر وہ اس وقت دورے پر ہیں اور مختلف اضلاع کا وہ دورہ کر رہے ہیں، لیکن ہماری خواہش تو تھی کہ وہ ہمیں ٹائم دے دیں. ہم نے کوشش بھی کی، لیکن انہوں نے کال اٹینڈ بھی کی، لیکن کیوں بات نہیں کی. لیکن چلیں لیٹس سی، گوادر کی جو صورتحال ہے اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ مکمل طور پہ کرنا چاہتے تھے، لیکن گورنر صاحب نے کافی حد تک تفصیلات بتا دی ہمیں. اور اس وقت جو صورتحال ہے اس کے بعد ایک بات یہاں پہ میں ضرور کہوں گا کہ بلوچستان کے جو معاملات ہیں یا جو بلوچستان کے لیے محرومی کی بار بار لفظ استعمال کیا جاتا ہے، میں ذاتی طور پر بھی اس بات سے اختلاف رکھتا ہوں کہ بلوچستان محروم صوبہ ہے، پسماندہ صوبہ ہے، کیونکہ بلوچستان معدنی وسائل سے مالا مال ہے. بلوچستان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ پاکستان کے مستقبل کو محفوظ بنانے میں گوادر، بلوچستان، سندک، ریکوٹے، کاسا، چماولانگ، کول مائن، ڈگاری، پتہ نہیں کیا کیا ہمارے پاس منصوبے ہیں جس سے ہم پاکستان کو محفوظ بنا سکتے ہیں، بلوچستان کے لیے کام کر سکتے ہیں. تھوڑی سی ول کی ضرورت ہے. اور ایک بات اور بھی بڑی یہاں پہ اہم ہے، ہمارے جتنے بھی وزراء ہیں، صوبائی وزراء ہیں، اگر ان کا تعلق بلوچ بیلٹ سے ہو یا ان کا تعلق پشتون بیلٹ سے ہو، یہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ وزیر ہوتا ہے، صوبائی وزیر ہے، وہ اپنے صرف حلقے کا یا اپنے علاقے کا وزیر نہیں ہے. اسے اپنے علاقے سے ہٹ کے دوسرے علاقوں میں بھی جا کے دورہ کرنا چاہیے. اور بلوچستان کے لوگوں کو اس بات کی سمجھ آئے کہ ہمارا صوبائی وزیر آج ہمارے اندر موجود ہے. صرف اپنے حلقے میں جا کر لوگوں کو اپنا چہرہ دکھانا بھی کافی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس یہ پورٹ فولیو موجود ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ تمام ان اضلاع کا دورہ کریں، وہاں پہ جائیں. اور اس وقت جو صورتحال ہے، بارشوں اور برف باری کی جو تباہ کاریاں ہیں، اس کے لیے تمام کی تمام کیبنٹ کو مختلف کانسٹیٹنسیز میں جا کر، مختلف حلقوں میں جا کر لوگوں کے قریب جانا ہوگا، ان کے زخموں پر مرہم رکھنا ہوگا، انہیں کانفیڈنس دلوانا ہوگا، تاکہ جو اعتماد کا فقدان ہے لوگوں کا بلوچستان حکومت اور جو عوام کے درمیان ہے وہ کم ہو، تاکہ حالات سازگار ہوں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.